बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदलती जा रही है, और ख़ास तौर पे जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट में अचानक बुलाया गया और तलबी हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने वज़रा के साथ पहुँचे और पेश हुए और मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात दिए। कुछ तजावीज़ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान लेके गए थे, वो तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। और एक ब्रीफ़ कर दूँ मैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो मामला ये था कि APS आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो कि दहशतगर्दी का निशाना बने थे 2014 में, उनके वालिदैन अभी तक इंसाफ की तलाश में हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई उसमें जिन लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया गया है उनको सज़ा दी जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मुकदमा चलाया जाए। अब उसमें सवाल जब किया गया आर्मी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल से कि आर्मी चीफ़, साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ DGI-SI के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, तो यहाँ से मामला थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया और सनसनी पैदा हुई। और फिर अटॉर्नी जनरल, ज़ाहिर है ये अटॉर्नी जनरल से कद से बहुत बड़ा सवाल था, उनका जवाब उनके पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मालूम है जो हमने दिया हुआ है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो ज़िम्मेदार हैं विदाउट मेंशनिंग ये कहा गया, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई। तो उसका जवाब ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को अभी तक इस ऑर्डर का हमने ये ऑर्डर सबमिट नहीं किया, यानी कि उनके सामने पेश नहीं किया और उनको ब्रीफ़ नहीं किया। इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कुशन हासिल हुआ और अटॉर्नी जनरल का जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी वाइस जो स्टेटमेंट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यकदम अगला ही सवाल कर दिया, तो फिर ठीक है हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बुला लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बुला लिया गया और चंद ही घंटों में, यानी कि एक घंटे के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अपने वफाकी वज़रा के सामने पहुंच गए। और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बताया गया, पूछा गया कि जनाब बताइए आपने क्या किया। उन्होंने पिछली तारीख़ बयान करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोला, ऑनरेबल जजेस ने, कि आप सिर्फ इस ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके इम्प्लीमेंटेशन तक रहें, ये बताएं कि इस पे इम्प्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसमें कहा कि जी हम एक कमीशन का ऑर्डर कर दें, कमीशन बना लेते हैं। तो कमीशन पर कमीशन, बड़ी अफसोसनाक तारीख़ है पाकिस्तान में। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हमारा जो ऑर्डर है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके लिए बताएं। फिर तसल्ली की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ये ऑर्डर आप पढ़ लिया है, आपके नोटिस में आ चुका है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का? ज़ाहिर है जवाब था यस आ चुका है। और उससे पहले क्योंकि अटॉर्नी जनरल उनको ब्रीफ़ कर चुके थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हर चीज़ ब्रीफ़ कर दी थी, बैकग्राउंड बता दिया था। वैसे तो उनको पता भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था वो भी बता दिया गया था। ये सारी चीज़ें फिर अंदर, क्योंकि जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो कि शुहदा हैं, बच्चों के शुहदा जो बच्चे हुए थे उनके वालिदैन अंदर मौजूद थे। वो भी 7-8 साल हो गए हैं उनको भी, वो कर रहे हैं। गो के इसमें उसमें ये कहा गया, इमरान ख़ान साहब ने कहा कि जी मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था जब ये सब कुछ हुआ। तो उसका जवाब जो दिया गया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने, उन्होंने कहा कि आप उस वक्त नहीं थे, लेकिन ये रिपोर्ट 2019 में आई है और 2019 में तो आप वज़ीर-ए-आज़म थे, इसका मतलब ये था। और 2019 और अब हो गया है 2021, 2 साल हो गए। तो 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो रिपोर्ट आपके दौर में ही आई। और ज़ाहिर है रिपोर्ट जब इनके दौर में आई है तो इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं का है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि सूबाई हुकूमत थी उस वक्त जो हमारी सूबाई हुकूमत कर सकती थी वो हमने कर दिया था। फिर जो असल सवाल उठा वो था, ज़ाहिर है ये सब कुछ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, उसमें तहरीक तालिबान
اور اس کے دیگر گروپ جو ہیں وہ یہ ساری کارروائیاں کرتے تھے۔ تو جسٹس قاضی امین نے پوچھا کہ جناب آپ تو انہی کے ساتھ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی سرنڈر ورنڈر کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کی۔ تو یہ معاملہ اس طرف بھی چل پڑا۔ اب یہاں سے ایک جو اگلا ہے قضیہ کھلنے والا وہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں تک رہتی ہے اور 4 ہفتے کا ٹائم دیا وزیر اعظم عمران خان کو، 2 ہفتے کا دینا چاہ رہے تھے لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ تھوڑا ٹائم ہے، پھر 4 ہفتے کا کر دیا۔ 4 ہفتے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے دستخطوں سے رپورٹ آنی ہے، تو اس میں ظاہر اب ان کا ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان کی ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اے پی ایس کا جو معاملہ ہے اس میں یہ بتا دوں کہ اے پی ایس میں جو دہشت گرد تھے وہ 12 تھے اور ان میں سے کچھ 6 گرفتار ہو گئے تھے، وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، کچھ کو سزا ہو گئی، کچھ ویسے فارغ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک الگ ہے، میں اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا کیونکہ زیادہ دلچسپی کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب 4 ہفتے کے اندر وزیر اعظم عمران خان نے امپلیمنٹیشن رپورٹ دینی ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ظاہر ہے اب وہ دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے کام کریں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی عمل ہونا تھا، وہ بھی کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، تو یہ داخلی سیاست بہت زیادہ چلی گئی۔ تو معاملہ ہے تحریک لبیک کا، تحریک طالبان کا۔ تو تحریک طالبان کے ساتھ چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے، اور افغان طالبان جو ہیں اس کی لیڈرشپ یہ گارنٹر ہے، ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اور اسی سے متعلق اہم ترین اجلاس جو بند کمرے کا ہوا، اس میں بھی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں بھی آرمی چیف اور DGISI نے ارکان پارلیمان، تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندہ سلامتی کمیٹی کی جو ہے اس کا وجود ہے، تو ان سب کو بتایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ہمیں پالیٹکس نہیں کرنی۔ تو اب تک تمام کم و بیش تمام جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے پارلیمان میں لے آئیں، پارلیمان میں لائیں، اور جو بھی تحریک طالبان کے ساتھ جو کچھ طے ہو رہا ہے تو وہ پارلیمان میں ہونا چاہیے، حکومتی سطح پہ نہ ہونا ہو، بلکہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے، اور پارلیمنٹ کی طاقت اس جو بھی مصالحت ہو رہی ہے اس کا حصہ بنے۔ اب اگر اے پی ایس کے یہ والا کیس آگے بڑھتا ہے تو معاملہ پھر گھمبیر ہو جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس سے آگے جائے گی تو پھر تحریک طالبان، لیکن ایک چیز تحریک طالبان کے ساتھ جو معاہدہ، لیکن ایک جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو بھی ریاستی پالیسی ہے، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ ریاستی پالیسی ہے، پالیسی میٹرز میں ہم نہیں آئیں گے، ہم صرف اپنے اس فیصلے تک رہیں گے، کیونکہ جو جسٹس قاضی امین صاحب نے پوچھا تھا اس کا پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا مائنڈ بھی دے دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس طرف ہی رہیں گے۔ تو چیزیں کافی دلچسپ ہیں۔ پھر کل جو ہے وہ جوائنٹ سیشن بھی ہے، اور جوائنٹ سیشن سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک سپیچ کی ہے، اپنے ارکان پارلیمان سے خطاب کیا ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اور اپوزیشن پہ پھر انہوں نے تنقید کی ہے، اور خاص طور پہ EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق، یہ 2 مسئلے پہ کافی وہ پرائم منسٹر جو ہیں برہم ہیں، بلکہ ایگریسو ہیں کہ ہم تو صرف صاف شفاف انتخابات چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور اس رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، سینٹ میں اکثریت حاصل نہیں ہے، تو جو 5-7 نمبروں کا فرق ہے، گیپ ہے، اگر جوائنٹ سیشن بلا کے بھی ایک ہی دفعہ کوئی قانون سازی کر لی جائے تو یہ بھی آئین اس کی اجازت دیتا ہے، ورنہ پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، پھر سینٹ سے پاس ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، باری باری منظور کرواتی ہے یا پھر دونوں کو جوائنٹ سیشن بلا کے ایک ہی دن میں 1 گو میں یہ سارے کام کر لیتی ہے۔ تو حکومت کو چونکہ اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، اور جو سینٹ میں ان کو
چند ووٹوں کی برتری حاصل ہے، اس کی کمی قومی اسمبلی میں جو ان کو میجورٹی حاصل ہے اس سے پوری کر لی جائے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان اس پہ کافی رنجیدہ بھی نظر آئے، اور کل ہی وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب کو بھی بلایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے اور شو کاز نوٹس جاری کیا ہے، اور اس میں وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسکا کی رپورٹ آ چکی ہے، اس میں بھی کافی سخت رپورٹ ہے، اس کو بھی امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس کا قضیہ بھی جو ہے ایک نیا کٹا کھلنے والا ہے انتخابات میں دھاندلی کا۔ اور یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے اپوزیشن جو کہ بکھری ہوئی تھی وہ دوبارہ واپس آ رہی ہے، اور جو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ واپس ری اسمبل ہو رہے ہیں، اور ری اسمبل ہو کے کل شہباز شریف صاحب نے تمام لوگوں کو کھانا دیا ہوا تھا، عشائیہ دیا، تمام متحدہ اپوزیشن کو، تمام ارکان پارلیمان جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو بلایا ہوا تھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں۔ تو دونوں طرف برابر زور لگ رہا ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا، اور اس میں سٹرینتھ شو کی جائے گی کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، اور بڑا ٹرکی ڈے ہے، تو معاملات تھوڑے سے تیز ہو چکے ہیں۔ پھر ایک اور بات رہ گئی کہ اس کورٹ روم میں، کمرہ عدالت میں وزیر اعظم عمران خان جب داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک خاتون جو کہ لواحقین میں تھی، وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف بڑھیں، ان کے ساتھ احتجاج کرنا چاہ رہی تھیں، غصے کا اظہار کرنا چاہ رہی تھیں، جو بھی کرنا چاہ رہی تھیں، تو اس پہ کافی اس کو سنسنی کے ساتھ اس خبر کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ گریبان پکڑنا چاہ رہی تھیں اور سیکیورٹی درمیان میں آ گئی۔ ظاہر ہے جب بھی اس طرح کے معاملات میں جاتے ہیں تو سیکیورٹی تو 100% فول پروف ہوتی ہے، اور وزیر اعظم تک یا کوئی بھی وی آئی پی شخصیت ہے اس تک ایکسیس نہیں دی جاتی ہر کسی کو، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس خاتون کو وزیر اعظم کی سیکیورٹی نے روکا اور درمیان میں حائل ہوئے، اور وزیر اعظم عمران خان اپنی نشست پہ بیٹھ گئے۔ اس کو رپورٹ یوں کیا جا رہا ہے کہ جی دھکا، تو اب بھئی دھکا اور چیز ہوتی ہے، اور اس طرح سے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، تو اس لیے خبر اس طریقے سے بنائی جا رہی ہے کہ گریبان پکڑ لیا، گریبان پکڑنے کی کوشش کی، وزیر اعظم دھکے سے بچنے کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں شو کیا جناب کہ بادشاہوں کی طرح کہ اس کو اٹھا کے ہی لے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اے پی ایس کے بچوں کے والدین ہیں، اور جن کے بچے اللہ کو پیارے ہوئے اور بڑی ہی بے دردی سے ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، تو ان کے دکھ صرف وہی والدین سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی خاتون نے یا کوئی بھی بچے کا والد یا والدہ یا کوئی بھی ان کا عزیز جو ہے وہ اگر وزیر اعظم وقت کے وزیر اعظم سے سوال کرتا ہے تو اس کا حق ہے، اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنا وزیر اعظم کا فرض ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ اب باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن آنے والے دن کافی امپورٹنٹ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔